बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 41 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 5 के अब इख्तितामी मराहिल में हैं और उसमें हम ये डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि किस तरह से एक हुक्मरानी के जो असूल हैं उनको जो है वो अपनाना होगा ताकि जाके पाकिस्तान का जो आप यूँ कह लें कि एक फलाही ममलिकत का जो तसव्वुर है वो किस तरीके से वाज़े होता है। तो इसके लिए हमने जदीद जो जमहूरी सिस्टम्स हैं उनको खा वो सदारती तर्ज का हो या पार्लिमानी तर्ज का हो, और उसके साथ साथ जो एक मुस्लिम आप यूँ कह लें कि सिस्टम है कि जिसमें जो हमें सबसे पहले रियासत मदीना के कंसेप्ट्स उससे मिलता है, उसको हमने इस जदीद जो जमहूरी सिस्टम है उसके साथ कैसे मिला के पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक फलाही ममलिकत के तौर पर पेश करना है। चैप्टर नंबर 5 का जो मेन मौजू है वो है यही कि पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा और अच्छी हुक्मरानी का तसव्वुर। तो इस सिलसिले में हमने देखा कि किस तरीके से सॉरी पाकिस्तान में जो है वो आइन साज़ी का इर्तिका हुआ और उस इर्तिका के नतीजे में जो बातें हमने सीखी, जो बातें जो है वो हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की और फिर जिन बातों को हमने एक्सेप्ट किया उसमें हम देखते चले आ रहे हैं कि कौन सी चीज़ें जो है वो अच्छी थी और कौन सी चीज़ें जो थी वो इस्लाम के या पाकिस्तान के मुतसादम थी और उनको हमने तर्क किया। और आइंदा भी हम जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी कानून साज़ी जो है वो उसको हम अपना सकते हैं और आप ये कह लें कि किस तरह की कानून साज़ी को हम जो है वो छोड़ सकते हैं। तो उस इस तमाम जो आप यूँ कह लें कि डेमोन्स्ट्रेशन है या ये जो जितने भी आइनी और कानूनी जो पहलू हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो मेन जो हमारा मौजू है वो यही है कि एक अच्छा निज़ाम हुकूमत जिसमें इस्लाम की जो है वो वाज़े झलक नज़र आती हो, उसको हम किस तरीके से जो है वो दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। तो एक अच्छी हुक्मरानी का इस्लामी जो तसव्वुर है उसको आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे और उसमें हम देखते हैं कि एक इस्लामी रियासत में शहरी और रियासत के दरमियान तल्लुकात को इस नहज पर अस्तवार किया जाता है कि ना तो फ़र्द की शख्सियत दबाव का शिकार होकर मस्क हो जाए और ना हुकूमत इतनी बेलगाम हो जाए कि वो आमरीत की राह पर चल पड़े, यानी दरमियानी रास्ता जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। इस्लाम एक ऐसा सियासी कल्चर पैदा करना चाहता है जिसमें रियासत के मकासद और अफराद की तमन्नाओं के दरमियान मुकम्मल तवाज़ुन कायम हो। इन मकासद को हासिल करने के लिए इस्लाम हुक्मरानी के मुख्तलिफ़ जो असूल हैं उनको बयान करता है, जिस तरह से कि जमहूरियत या लोगों की राय के सरबराह रियासत का इंतखाब लोगों की राय से अमल में आना चाहिए और इसे अपने तकवा और इल्म की गैर मामूली सलाहियतों की वजह से मुमताज़ होना चाहिए। कुरान हकीम में इरशाद खुदाबंदी है कि अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम वो हैं जो तकवा में सबसे आगे हैं या बढ़े हुए हैं। इसी तरह से हम मुख्तलिफ़ जो है वो मौक़े पे देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो कुरान हकीम में और अहादीस में एक अच्छी हुक्मरानी की तरफ जो है वो हमें बातें मिलती हैं।
ان تمام چیزوں کو جب ہم آپ کہہ لیں کہ اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو جب دور کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک دنیا کے لیے مثال بن سکتا ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اچھے نظام حکومت کی خصوصیات ہیں اس کو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان خصوصیات کو جو ہے وہ ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو آتے ہیں جی اپنے موضوع کی طرف کہ اچھے نظام حکومت سے مراد ایسا نظام ہے جس میں تمام عوامی فیصلے اور حکومتی معاملات صاف شفاف طریقے سے سر انجام دیے جائیں. حکومتی عہدیدار اپنے جو کام ہے وہ نیک نیتی سے سر انجام دیں. نظام حکومت میں تمام سیاسی گروہوں کو شریک کیا جائے اور تمام مل کر فلاحی کام کریں. تو اس سے آپ یوں کہہ لیں کہ اچھے نظام حکومت کی جو خصوصیات ہیں وہ پوائنٹ وائز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عدل و انصاف کا قیام. اچھا نظام حکومت عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے جی کہ جمہوری اقدار کا فروغ. اس نظام میں جمہوری اقدار مثلاً مساوات, انصاف, برداشت, آزادی کو فروغ دیا جاتا ہے اور برابر انسانی حقوق دیے جاتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے جی کہ بدعنوانی کا خاتمہ. اچھے نظام حکومت میں بدعنوانی کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے, ہر کام شفاف طریقے سے ہوتا ہے, بدعنوان عناصر کو نکال دیا جاتا ہے. اس کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ خوشحال معاشرے کا قیام. اچھے نظام حکومت میں خوشحال معاشرے کا قیام ہوتا ہے, اس سے ملک میں معاشی ترقی آتی ہے. پانچواں پوائنٹ مکمل مذہبی آزادی. اچھے نظام حکومت میں تمام اقلیتوں کو ان کے مذہب کے مطابق عبادات کی مکمل آزادی ہوتی ہے. چھٹا پوائنٹ استحصال سے پاک معاشرہ. اچھے نظام حکومت میں استحصال یعنی کہ کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ نہ مارنا, اس سے پاک معاشرہ قائم ہوتا ہے, کوئی طبقہ کسی کا استحصال نہیں کر سکتا. اسی طرح سے ساتواں پوائنٹ ہے کہ ذمہ دار حکومت کا اصول. اچھے نظام حکومت میں ایک ذمہ دار حکومت کا اصول ہوتا ہے کہ وہ خود کو عوام اور متعلقہ اداروں کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے. اسی طرح سے آٹھواں پوائنٹ ہے کہ احتساب کا اصول. اچھی حکومت احتساب کا اصول اپناتی ہے, حکومت کے ہر فرد کو احتساب سے گزرنا پڑتا ہے. نواں پوائنٹ مناسب منصوبہ بندی. ایک اچھی حکومت ملک کی ترقی کے لیے مناسب منصوبہ بندی کر کے اس پر عمل کرتی ہے. اور اس کا 10واں پوائنٹ ہے جی کہ حکومت اور عوام میں رابطہ. اچھی حکومت عوام کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتی ہے تاکہ عوام کے مسائل حل کیے جائیں. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ پوائنٹ ہو گئے کہ جو ایک اچھی حکمرانی کے لیے جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے نظام حکومت میں وہ کون کون سی رکاوٹیں ہیں جو کہ اس کے سامنے ہیں, اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا اقدامات جو ہے وہ کرنے ضروری ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ اچھے نظام حکومت کو چلانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کا جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے افسر شاہی کا رویہ یا بیوروکریسی کا رویہ. پاکستان میں افسر شاہی بہت طاقتور رہی ہے, یہ نہ کسی کو اختیارات دینے کے حق میں ہے اور نہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے. اچھے نظام حکومت کے لیے افسر شاہی بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ ہے کہ اچھے نظام حکومت میں کو چلانے کے لیے دوسری کون سی بڑی رکاوٹ ہے, تو وہ ہے جاگیردارانہ نظام. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام حکومتوں میں کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اس میں جاگیردار طبقہ جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. جاگیردار طبقہ نے عوام کے مفاد میں کوئی پالیسی بننے نہیں دی,
اسی لیے اچھی حکومت کے راستے میں یہ بھی بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل اور بھی بڑے طبقات جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کارٹلز بنائے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے وہ ریاست کو ایک طرح سے یرغمال بنا لیتے ہیں۔ تو ان تمام رکاوٹوں کو جو ہے وہ دور کرنا ضروری ہوگا ایک اچھی حکمرانی کے لیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کا سیاست میں ملوث ہونا، انتظامیہ کا سیاست میں ملوث ہونا بھی اچھی حکومت کے لیے رکاوٹ ہے۔ افسر شاہی کی غیر جانبداری ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے سرکاری ملازم سیاسی جماعتوں کے لیے سرکاری وسائل خرچ کرتے ہیں، یہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی قریب میں بھی اور ماضی میں بھی۔ اسی طرح سے اس کا جو چوتھا پوائنٹ ہے وسائل کی کمی، اچھے نظام حکومت کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور یہ کمی بھی اچھے نظام حکومت کی راہ میں حائل ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے آئینی تحفظات کا نہ ہونا۔ اچھے نظام حکومت کے قیام کے لیے پاکستان کے آئین میں ایسے کوئی تحفظات نہیں جو معاون ثابت ہوتی ہوں۔ اسی طرح سے چھٹا پوائنٹ ہے کہ احتسابی عمل کا نہ ہونا۔ پاکستان میں احتسابی عمل کے نہ ہونے سے بھی ابھی تک کوئی اچھی حکومت نہ بن سکی۔ ہر حکومت صرف اپنے مخالفین کا احتساب کرتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ آج کل بھی آپ کے جو ہے وہ سامنے ہوں گی، تو دیکھتے رہیے۔ بہرحال اسی طرح سے اس کا ساتواں پوائنٹ ہے کہ ملازمین کی قلیل تنخواہیں۔ پاکستان میں ملازمین کی تنخواہیں انتہائی کم ہونے کی وجہ سے رشوت ستانی عام ہے، کچھ محکموں میں تو بہت زیادہ ہے۔ بہرحال رشوت ستانی سے سرکاری ملازموں کے پاس بے شمار اختیارات ہوتے ہیں اور وہ رشوت لے کے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو لاکھوں کا فائدہ دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح سے ایک اچھے نظام حکومت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اب ان جو اقدامات ہیں آپ یوں کہہ لیں کہ اچھے نظام حکومت کے لیے وہ کون سے اقدامات ہیں جن کو بروئے کار لا کر جو ہے ہم جو ہے وہ اچھی آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے طرف جا سکتے ہیں، حکمرانی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر ایک، افسر شاہی کے رویے کو بدلا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ کو صرف عوام کی خدمت کے لیے بھرتی کیا گیا ہے، یعنی کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو یہ چیز باور کرائی جائے کہ وہ صرف اور صرف عوام کی خدمت کے لیے ہیں، نہ کہ اشرافیہ کی یا وہ لوگ جو کہ غیر قانونی طریقے سے رشوت دے کے یا کسی اور طریقے سے بلیک میل کر کے جو ہے وہ اپنے کام کروا لیتے ہیں۔ تو جب افسر شاہی کا رویہ جو ہے وہ بدل جائے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اچھے نظام حکومت کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا جائے، یعنی کہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے، ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے ایک آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جھونپڑی میں یا بغیر چھت کے رہ رہا ہو، تو ان دونوں کو اس طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ انصاف نہیں مل سکتا، اس طرح سے جابز نہیں مل سکتی، اس طرح سے ان کا رہن سہن کھانا پینا کی یعنی کہ ایک تفاوت کا عمل آ جاتا ہے، فرق آ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ایسے ہی ختم کیا جا سکتا ہے کہ بڑی بڑی جو جاگیریں ہیں یا جو بڑے بڑے آپ یوں کہہ لیں کہ دیگر کاروبار یا معاملات ہیں ان میں عوام کو جو ہے وہ ایک طرح سے پارٹیسپیٹ کیا جائے، تو عوام کو اس کا حصہ دار بنایا جائے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اچھے نظام حکومت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا تیسرا پوائنٹ ہے کہ سول انتظامیہ کو کہا جائے کہ وہ غیر سیاسی، غیر جماعتی اور غیر جانبدار رہے۔ انتظامیہ یا سول انتظامیہ وہ ادارے جو کہ آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ غیر سیاسی ہو جائیں، غیر جماعتی ہو جائیں اور غیر جانبدار رہیں تو ہر ایک کے ساتھ ایکویلٹی کی بنیاد پہ، مساوات کی بنیاد پہ
برابری کی سطح پہ جب وہ سلوک کریں گے تو اس سے بھی اچھے نظام حکومت کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھا اس کا پوائنٹ ہے کہ ہمیں پاکستان کے وسائل کو ایماندارانہ طور پر استعمال کرنا چاہیے، یعنی کہ پاکستان ہم ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں، بہت سارے وسائل اس ایک ملک میں موجود ہیں، لیکن ان پہ چند خاندانوں کا یا چند لوگوں کا جو ہے وہ قبضہ ہے۔ تو اگر یہ اس کو اتنا وہ کر دیا جائے کہ تمام وسائل جو ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ جو پاکستان میں موجود ہیں، ایمانداری کے ساتھ اگر تمام عوام کے لیے اس کو جو ہے وہ برابری کی سطح پر رکھا جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اچھے نظام حکومت کی، یعنی کہ جو بھی سہولت ہے وہ سب کو میسر ہونی چاہیے، روزگار ہے سب کو میسر ہو، سب کو جو ہے وہ برابری کی سطح پہ جب دیکھا جائے گا، وسائل کا استعمال بھی دیا جائے گا تو انشاءاللہ ایک اچھے نظام کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس کا پانچواں پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں غیر جانبدار اور پائیدار احتسابی نظام ہونا چاہیے۔ موجودہ بھی ہم اپنے اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اکثر سننے میں آتا ہے جی کہ طبقاتی نظام ہے، ایلیٹ کلاس کے لیے، درمیانے آپ یوں کہہ لیں کہ مڈل کلاس کے لیے، اور پھر غربا کے لیے علیحدہ علیحدہ سے جو ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہر سطح پر ایک مضبوط احتساب کا نظام ہو اور ہر آدمی جو ہے وہ جواب دہ ہو اپنے اعمال کا، اپنے کاموں کا، اپنی تجارت کا، اپنے وسائل کا، تو اس کو یہ خوف رہے گا کہ اگر اس نے ناجائز طریقے سے کوئی چیز بنائی ہے یا حاصل کی ہے تو اس پر اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو اس چیز کو اگر مضبوط کر لیا جائے، احتساب کے نظام کو مضبوط کر لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک اچھا نظام حکومت قائم ہو جائے۔ اسی طرح سے اس کا آخری پوائنٹ کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں مہنگائی کے حساب سے بڑھانی چاہیے، کہ وہ ملازمین جو کہ لالچ میں آ کے یا اپنی کم آمدنی کی وجہ سے ناجائز طریقے سے، ناجائز ذرائع سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ان کو ایک مناسب حد تک جو ہے وہ اگر ان کی سیلریز یا ان کی تنخواہیں حکومت دے دے تو اس سے بڑی حد تک جو آپ یوں کہہ لیں کہ ناجائز طریقے استعمال ہوتے ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو بچوں یہ آج کا لیکچر تھا، لیکچر نمبر 41 چیپٹر نمبر 5۔ تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اچھے نظام حکومت کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اس میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں، اور اچھے نظام حکومت کی کیا خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اب اگلے لیکچر میں بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔